शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी लाहौर से अनम खान शेयर कर रही है। अनम कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपने नाना जी की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी आज से 50 साल पहले की है, जब मेरे नाना जी के घर उनका बेटा पैदा हुआ। उनकी पहली औलाद थी मेरे बड़े मामू। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे बड़े मामू दिसंबर के मौसम में पैदा हुए थे। रात के टाइम वो पैदा हुए थे और अगर उस दौर में कंसिडर किया जाए तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा सर्द हुआ करती थी और बहुत जल्दी ही रात हो जाया करती थी। आजकल के दौर में भी अगर सर्दियों के मौसम में देखें तो सन्नाटा बहुत जल्दी हो जाता है और अगर इतना अरसा बैक जाएं तो तब तो बिल्कुल ही हालात मुख्तलिफ हुआ करते थे। नाना जी इतने ज़्यादा खुश थे, वो अपनी खुशी का इजहार मिठाई बांट कर करना चाहते थे हर जगह पर। जो ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकले, जितनी भी सराउंडिंग में उसके करीब करीब स्वीट शॉप्स थी, मिठाई की दुकानें थी, वो सब बंद हो चुकी थी। नाना जी मिठाई की दुकान ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे निकल चुके तो वह एक ऐसे इलाके में गए जो कुछ वीरान था। वहाँ पर एक मिठाई वाला था जो दुकान को बंद कर रहा था। सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से नाना जी ने खुद को चादर के साथ कवर किया हुआ था और उनका फेस भी ढका हुआ था। अभी वो लॉक लगा ही रहा था तो नाना बू ने उसको कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। जो ही उसने नाना बू को देखा वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने फ़ौरन से दुकान को खोला और उनको मिठाई देकर पैसे भी नहीं लिए, खुली दुकान छोड़कर वहाँ से भाग गया। नाना जी ने उसको बहुत रोका, बहुत आवाज़ें दी कि मेरे से मिठाई के पैसे तो लेते जाओ, मगर उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए उसके इस रिएक्शन पर कि उसने ऐसा क्यों किया। वो घर चले गए, उन्होंने मिठाई बांटी हर तरफ, बहुत ज़्यादा खुश थे। सुबह दोबारा नाना बू उसकी शॉप पर आए और उसको आकर दिन के टाइम मिले और ये कहा कि रात के टाइम मैं तुमसे मिठाई लेकर गया था, लेकिन तुमने मेरे से पैसे भी नहीं लिए, अपनी दुकान भी बंद नहीं की और खुली छोड़कर ही भाग गए थे। ये क्या माजरा था? जिस पर उस मिठाई वाले का ये कहना था, इस इलाके में जो ही रात होती है यहाँ पर गैर मरे मखलूक़ात जिन्नात इंसानी रूप में आते हैं और मुझसे मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। मेरी आंखों के सामने यहाँ पर मिठाई गायब हो जाती है। बहुत सी औरतें बुर्खे पहनकर आती हैं, वो मिठाई बांटती हैं। जो ही मैं उनको मिठाई देकर पीछे पलटता हूँ तो वो गायब हो चुकी होती हैं, मगर वो लोग पैसे मुझे देकर जाते हैं। मैं डर गया था। मैं ये समझ रहा था कि आप भी कोई गैर मरे मखलूक हैं जो इतनी रात को आए हैं और मुझसे मिठाई मांग रहे हैं, इसीलिए मैंने आपके आगे इनकार नहीं किया, दोबारा दुकान को खोला और आपको मिठाई दी और वहाँ से भाग गया। नाना बू बहुत हैरान हुए और उन्होंने ये कहा, नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे अल्लाह ने औलाद नरीना से नवाजा था। मैं इतना खुश था कि मैं इसी टाइम मिठाई बांटना चाहता था, तो इसलिए मैं शॉप ढूंढता ढूंढता तुम्हारी शॉप तक पहुंच गया था। वो आदमी कहता कि मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, मेरे साथ ये हादसे बहुत दफ़ा हो चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मैं यहाँ पर शॉप बहुत जल्दी बंद कर देता हूँ, लेकिन कल कुछ हिसाब किताब की वजह से मुझे देर हो गई। नाना अबू ने उसका शुक्रिया अदा किया, उसको पैसे दिए और वापस आ गए। ये मेरे नाना अबू की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप सबसे दुआ है कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। बहुत शुक्रिया अनम खान आपका। बिजनेस पुराने दौर हों या ये वाले दौर हों, जिन्नात हर दौर में होते हैं। उस दौर में इसलिए ज़्यादातर जिन्नात बहुत ज़्यादा अपना आप ज़ाहिर करते थे। आबादियाँ बहुत कम हुआ करती थी, लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थे, लोग अपने घरों में जल्दी चले जाया करते थे, सन्नाटे और वीराने जल्दी फैल जाया करते थे, जिसकी वजह से गैर मरे मखलूक अपना आप बहुत ज़्यादा ज़ाहिर करते थे और लोगों को अक्सर गांव के इलाकों में जिन्नात बहुत ज़्यादा नज़र आया करते थे। आज भी जो लोग गांव में रहते हैं बहुत सी ऐसी हैपनिंग्स को फील करते होंगे, गैर मरे मखलूक़ात उनको नज़र आते होंगे किसी न किसी रूप में। इसीलिए जब भी रात को किसी जगह पर जाएं, आयतल कुर्सी पढ़कर जाया करें। पढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरी एक लिसनर ने कमेंट बॉक्स में शेयर की है। मिश्ताई उनका नेम है, पता नहीं उनका रियल नेम क्या है। इस आईडी से उन्होंने ये स्टोरी शेयर की है। वो कहती हैं कि मैं आज आपके साथ
میری ایک فرینڈ نے اسٹوری شیئر کی تھی، وہ اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری ایج 13 اور 14 ایئر تھی۔ تو ہم لوگ جہاں پر رہتے تھے، ہم لوگوں کے گھر کی 2 اسٹریٹ چھوڑ کر ہم لوگوں کی ٹیوشن والی باجی ہوا کرتی تھی، ان کے پاس میں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ وہاں پر میری فرینڈ شپ ہو گئی، وہ بھی وہیں کی رہنے والی تھیں، ان کے ساتھ میری فرینڈ شپ ہو گئی بہت زیادہ۔ وہ جو میری فرینڈ تھی، اس کی جو بڑی سسٹر تھی، وہ میری آپی بن گئی۔ ہم لوگوں کا بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت بن گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے ایک سٹوری سنائی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے جو ماموں تھے وہ پہلے لاہور میں رہا کرتے تھے، پھر ان کی جاب کی وجہ سے ان کی ٹرانسفر جو تھی وہ جھنگ میں ہو گئی، تو وہ اپنے مسز کے ساتھ جھنگ شفٹ ہو گئے۔ ان کی جو مسز تھیں، جس گھر میں وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے، وہ وہاں پر بالکل بھی سیٹسفائی نہیں تھی، خوش نہیں تھیں۔ وہ ہر وقت یہی شکوہ کرتی رہتی تھی کہ مجھے اس گھر میں سے بہت عجیب و غریب فیلنگز آتی ہیں، یعنی مجھے یہ گھر آسیب زدہ لگتا ہے۔ ان کے ہسبینڈ ان کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے کہ یہ نئی جگہ ہے، شاید اس وجہ سے آپ کو ایسی فیلنگز آتی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی گھر میں ان لوگوں نے رہنا شروع کر دیا، تو اللہ نے انہیں ایک بہت پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ اب ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے اسی گھر میں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میں رات کے ٹائم بیبی کو سلاتی تھی، اس کے پاس میں خود بھی سوئی ہوتی تھی، لیکن آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا، میری آنکھ کھلتی تھی تو جو بیبی تھا وہ وہاں سے غائب ہوتا تھا۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے تھے، تو وہ گھر میں اکیلی ہوا کرتی تھی، پورے گھر کا کونا کونا چھانتی تھی کہ وہ بچی کہاں گئی ان کی۔ تو ایک دم سے ان کو چھت کے اوپر سے رونے کی آواز آئی۔ جب وہ چھت پر گئی تو ان کا جو بیبی تھا وہ چھت کے اوپر رو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی تھی کہ بچے کو اتنی رات کو اوپر کون لے کر آتا ہے۔ حیرت انگیز بات تھی کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اس گھر میں جو غیر مرئی مخلوقات تھے، جو جنات تھے، شاید وہ اس بچی کے ساتھ کھیلتے تھے، جو اس کو اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ کنٹینیوسلی یہ کام شروع ہو گیا۔ روز جو ہی وہ بچی کو لٹا کر اب اس کے پاس سوتی تھی، ابھی آنکھیں بند ہی کرتی تھی، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، تو وہ بچہ ان کے پاس سے غائب ہوتا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، دن گزرتے گئے، سردیوں کا موسم آ گیا، اور پھر بھی یہ واقعات جاری و ساری تھے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو اکثر شکایت کیا کرتی تھی۔ جب ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، پھر ابھی انہوں نے سلا کر وہ ہٹی تھی، تو وہ جو ان کا جو بیبی تھا وہ غائب ہو گیا۔ جو ہی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چھت پر بھاگتی بھاگتی گئی تو وہ اوپر چھت پر ہی تھا اور بچہ وہاں پر رو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ پلیز اس گھر کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ یہ مخلوق ہمارے بچے کو کوئی نقصان پہنچائے۔ پھر ان لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتی ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ کبھی اس مخلوق نے اس بچے کو نقصان نہیں دیا۔ شاید وہ اس سے پیار کرتے تھے، شاید وہ اس کے ساتھ کھیلتے تھے، جو رات کے ٹائم اس کو اٹھا کر وہ وہاں سے لے جاتے تھے۔ مگر یہ بات اتنی نارمل نہیں تھی جس کو اگنور کیا جا سکتا۔ یہ میری ایک فرینڈ تھی جنہوں نے اپنی ممانی اور ماموں کی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی فرینڈ کی سٹوری شیئر کی۔ لسنر، کچھ غیر مرئی مخلوقات اس قسم کے ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتے ہیں۔ شاید ان کے اپنے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، چھوٹے بچوں کو نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں باقاعدہ۔ پیرنٹس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کیا کریں۔ جو بالکل نیو بورن بیبی ہوتے ہیں ان کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جو فرسٹ 40 ڈیز ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ غیر مرئی مخلوقات اٹیک کرتے ہیں، نیو بورن بیبی پر بھی اور اس کی مدر پر بھی۔ تو ہمیشہ جب بھی ایسا کسی بھی گھر میں اللہ کسی کو بھی اولاد نرینہ سے نوازے تو وہاں پر کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں، قرآن پاک پاس رکھنا ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایک بڑی خاتون ہوتی ہیں گھر کی، چاہے وہ نانو ہوں یا دادو ہوں، ان کو باقاعدہ جاگنا پڑتا ہے، پاس رہنا پڑتا ہے، قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے، آیت الکرسی کا ورد کرنا پڑتا ہے کہ بچے کی حفاظت رہے۔ اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے، مجھے بھی ایک دفعہ میری امی نے ایک سٹوری شیئر کی تھی۔ وہ بتاتی ہیں ان کی بھی ایک لوکیلٹی فیلو تھی، تو ان کے بھی جب بھی اللہ ان کو کوئی بھی بچہ وغیرہ دیتا تھا تو ان کے گھر میں اتنا زیادہ اسیب تھا کہ وہ بندر کا روپ لے کر ان بچوں کے ساتھ باقاعدہ لیٹے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ اتنا ڈرتی تھیں۔ پھر ان لوگوں نے تنگ آ کر وہ گھر چھوڑ دیا۔ ان کے بچے بہت زیادہ بیمار رہتے تھے۔ وہ غیر مرئی مخلوقات بندر کے روپ میں اس کمرے میں آ جاتے تھے جہاں پر بچہ سو رہا ہوتا تھا، اس کے ساتھ باقاعدہ 5 سے 6 وہ بچے بن کر سوئے ہوتے تھے،
اور جب بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے تو وہ غائب ہو جاتے تھے، باقاعدہ بھاگ کر دیواروں میں غائب ہو جاتے تھے۔ تو ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رمشا سید شیئر کر رہی ہیں۔ رمشا نے جو کل سٹوری شیئر کی تھی، میرے بہت سے لسنرز نے کہا کہ کس طرح سے ان کو پتہ چلا جب وہ لڑکی کا مرڈر ہو چکا تھا، کیسے پتہ چلا کہ بلی نے یہ کیا تھا یا بلی وہاں پر آئی تھی۔ تو ایک نیچرل تھنگ ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی گھر میں کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے جو نارمل نہ ہو، تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے باقاعدہ، یا تو اس کی انویسٹیگیشن پولیس کے تھرو ہوتی ہے۔ اگر پولیس وہ انویسٹیگیشن نہ کر سکے، وہاں سے کچھ نہ ملے، تو پھر لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ غیر مرئی مخلوقات کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جس گھر میں غیر مرئی مخلوقات کے اثرات ہوں وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سٹوری کمپلیٹ نہ شیئر کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب انویسٹیگیشن کی گئی ہو یا کسی عامل سے پتہ کروایا گیا ہو تو انہوں نے یہ بتایا ہو کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ سٹوری فیک تھی، میں یہ کہتی ہوں کہ شاید انہوں نے وہ سٹوری کمپلیٹ نہ شیئر کی ہو۔ آپ لوگ سب میرا اتنا خیال کرتے ہیں، میری اتنی کیئر کرتے ہیں اور مجھے یہ سمجھاتے ہیں کہ میں سٹوری پہلے خود سمجھا کروں کہ مجھے وہ شیئر کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس چیز کو لسنرز ضرور مد نظر رکھوں گی۔ میرے جو بھی لسنرز مجھے اتنی محبت سے سٹوری شیئر کرتے ہیں، میں پہلے اس کو دیکھوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ میں کمپلیٹ سٹوری ہی شیئر کیا کروں گی۔ رمشا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کل رات کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری جو سسٹر، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ پوزیسڈ ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ رات کو وہ سوئیں تو وہ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی امی ان کو ایک اللہ والے کے پاس لے کر گئی ہیں دم کروانے کے لیے۔ جیسے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ اپنی امی کے ساتھ ایک اللہ والے ہیں ان کے پاس دم کروانے گئی ہیں۔ جو ہی اللہ والے جو عامل ہیں انہوں نے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کی تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ مردانہ آواز میں کچھ لوگ بول رہے ہیں اور وہ بہت خوفناک آوازوں میں اونچا اونچا چیخ رہے ہیں۔ جو ہی وہ جو اللہ والے ہیں انہوں نے میرے اوپر دوبارہ سے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کی تو وہ جو غیر مرئی مخلوقات آدمیوں کے روپ میں میرے اندر بول رہے تھے، انہوں نے بہت زور سے میری بیلی کو دبانا شروع کر دیا۔ اتنی زور سے وہ مجھے میری بیلی سے پریس کر رہے تھے کہ مجھے بہت زیادہ درد ہوا، اور جو ہی میری اتنا زیادہ درد فیل ہوا کہ میری آنکھ کھل گئی اور وہ خواب وہیں پر ٹوٹ گیا۔ لیکن جب میں ریئلٹی میں اس چیز کو فیل کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ وہ سب کچھ سچ ہو رہا تھا۔ اس ٹائم بھی مجھے بہت زیادہ درد فیل ہو رہا تھا، میرے جسم میں بھی درد فیل ہو رہا تھا اور میری بیلی میں بھی بہت زیادہ درد فیل ہو رہا تھا۔ اتنا فیل ہو رہا تھا کہ میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ میری سسٹر کے ساتھ کل رات یہ پہلے ان کو خواب آیا، جب خواب سے آنکھ کھلی تو حقیقت میں بھی یہ سب فیل ہو رہا تھا۔ یہ میری سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ رمشا سید آپ کا، اللہ آپ کی سسٹر کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میرے بہت سے لسنر نے ان کے لیے بہت سے اچھے اچھے میسیجز دیے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے۔ آپ پلیز اس پر کریں فوکس اور ضرور وہ کریں۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آیت الکرسی پڑھیں، باوضو ہو کر سویا کریں، اور شرعیہ رکوع جو ہے، میں نے پہلے ٹھیک نیم پروناؤنس نہیں کیا تھا، ایم سوری، وہ جو ہے طریقہ کار سارا اس کا پتہ کروائیں اور اس کو آپ ضرور ایکسپیرینس بھی کریں، ایکسرسائز بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی سسٹر کو صحت تندرستی سے نوازیں گے اور ان کی یہ تکلیف، یہ غیر مرئی مخلوقات کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لسنرز، بہت دفعہ یہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، کچھ غیر مرئی مخلوقات اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ خواب میں بھی ڈراتے ہیں، وہ خواب میں بھی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ شروع میں اگر کوئی بھی انسان غیر مرئی مخلوقات کے سائے میں ہو، پوزیسڈ ہو، تو اس کو پہلے خواب آتے ہیں۔ خواب میں وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کبھی اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کبھی ڈراؤنی شکلیں بنا کر اس کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں خواب میں، اور اس کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے۔ اگر ان خوابوں کو اگنور کر دیا جائے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ریئل میں بھی اپنا آپ ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی جنات کی ایک قسم ہوتی ہے جو خواب سے آنا شروع ہوتے ہیں، اور اگر ان خوابوں کو اگنور کر دیں آپ، کوئی ان کا
सेटलमेंट ना کریں یا کسی اللہ والے کے پاس نہ جائیں تو وہ پھر حقیقت میں بھی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو بھی ایسا خواب آئے, کوئی ڈراؤنا خواب آئے, کوئی جنات دیکھیں آپ خواب میں, کالے رنگ کا کہتے ہیں کہ اگر بھینس کو دیکھا جائے خواب میں, وہ بھی ایک جادو کی اور ایک غیر مرئی مخلوقات کے اثر کی ایک قسم ہوتی ہے. تو فوراً سے کسی اللہ والے کے پاس جایا کریں اور دم درود کروایا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں. سب سے بڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں یہیں کے ایک پاکستانی مسافر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. ایک پاکستانی کپل تھا. وہ ان لوگوں نے لندن سے اسلام آباد جانا تھا. گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ان لوگوں نے یہ پلان آؤٹ کیا کہ ہم لوگ پاکستان جاتے ہیں, اپنے ریلیٹیو سے ملتے ہیں. وہاں پر ان لوگوں نے کافی زیادہ محنت کی تھی اور ماشاءاللہ کافی کچھ کمایا بھی تھا. اس لیے ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ کنیکشن فلائٹ سے جائیں, ہم یورپ کا کوئی اور بھی کوئی کنٹری وہ بھی وزٹ کر لیں گے. تو ان لوگوں نے پہلے لندن سے پیرس جانا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں نے پاکستان جانا تھا. پیرس میں ان لوگوں کا 6 to 7 آور کا سٹے تھا. جو ہی وہ لوگ پیرس پہنچے, ان کی فلائٹ بہت اچھی رہی. جب پیرس پہنچے تو ان کی جو مسز تھیں انہوں نے یہی کہا کہ میں یہیں پر ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھوں گی, مجھے باہر نہیں جانا. کنیکشن فلائٹ تھی تو وہ ایئرپورٹ سے باہر بھی جا سکتے تھے. جس پر ان کے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں گھوم پھر آتا ہوں, یہاں پر سینٹرل پیرس کو بھی وزٹ کر لیتا ہوں, آپ میرا یہیں پر انتظار کریں اور کہیں مت جائیے گا. ان کی جو مسز تھیں ان کو بہت زیادہ انگلش نہیں آتی تھی, اس لیے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہتی تھیں کہ کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو, کہیں پر کمیونیکیشن ایشو نہ آ جائے. وہ بتاتے ہیں کہ جو ہی وہ وہاں سے باہر نکلے وہ کافی جگہوں کو وزٹ کیا, دیکھا, کچھ وہاں پر شاپنگ بھی کی. اس کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں پر ایک لیک تھی, ایک جھیل سی تھی. وہاں پر بوٹ چلتی ہے اور لوگ بہت زیادہ وہاں پر انجوائے کرتے ہیں, لیکن رات کا ٹائم کافی زیادہ تھا تو وہاں پر بہت زیادہ سناٹا تھا, وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اب اس جگہ پر ایک بینچ تھا. وہ کہتے ہیں جو ہی میں وہاں پر جا کر بیٹھنے لگا مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چل کر آیا ہے. میں نے 1 سے 2 دفعہ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر مجھے نظر کوئی نہیں آیا. دور دور تک سناٹا تھا اور بڑی وہ جگہ پرسرار سی لگ رہی تھی کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ خاموشی تھی. میں حیران تھا اتنی خوبصورت جگہ پر یہاں پر لوگ کیوں نہیں ہیں. خیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا اور میں کافی زیادہ آگے نکل آیا ہوں ایئرپورٹ سے, مجھے واپس چلنا چاہیے. جو ہی وہ اس بینچ سے اٹھ کے تھوڑا سا آگے گئے ان کو ایسا لگا کہ ان کے پیچھے پھر کوئی آیا ہے, ان کو باقاعدہ کوئی فالو کر رہا ہے, کوئی تعاقب میں ہے. جو ہی وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی. اس عورت کا جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ خوفناک سا لگ رہا تھا کیونکہ وہاں پر ہر طرف روشنی تھی, اسٹریٹ لائٹس تھی. تو میں اس کا چہرہ دیکھ پا رہا تھا. جو ہی میں اس کے قریب جانے لگا کہ یہ کون ہے اور مجھے اتنا گھور گھور کے کیوں دیکھ رہی ہے, تو میری نظر اس کے پیروں پر پڑی. اس کے دونوں پاؤں الٹے تھے. وہ اتنی بھیانک تھی اس کے پاؤں الٹے دیکھ کر, اور جو ہی وہ میری طرف بڑھنے لگی میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. میں اتنا بھاگا کہ میں بالکل ایک ایسی جگہ پر آ گیا جہاں پر کافی زیادہ رش بھی تھا. وہاں پر ایک گجرات کا پاکستانی ہی تھے, انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ کوئی پاکستانی اور مصیبت میں ہے. وہ فوراً میرے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں بھائی, اور آپ اتنی تیزی سے اتنے گھبرائے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, کیا ایشو ہے. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں اس طرح سے اس علاقے میں چلا گیا تھا اور وہ علاقہ بہت زیادہ پرسرار تھا. جس طرف وہ لیک ہے اور وہاں پر اس طرح سے سب لوگ ہوتے ہیں, وہاں پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ پرسرار سا بھی ہے اور وہاں سے بہت سی باتیں ریلیٹڈ ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ پیرانارمل سائٹنگ بھی ہوئی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ کرائم بھی ہوتے ہیں. وہ کرمنل سائٹ ہے. اب وہاں پر کیوں گئے تھے, شکر ہے آپ بچ گئے ہیں. اتنی رات کو تو اس سائٹ پر کوئی جاتا ہی نہیں ہے. ایون کہ وہاں پر جو لوگوں کے گھر ہیں اس رات کے ٹائم وہ لوگ بھی وہاں سے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ پیرانارمل ہیپننگ آئے دن ہم سنتے ہیں. میں بہت زیادہ ڈر گیا. پھر انہوں نے وہاں پر مجھے ایک کیب منگوا کر دی اور فرینچ میں اس کو, وہ جو ڈرائیور تھا اس کو سمجھایا. وہ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آیا. میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا. پھر میں جب ایئرپورٹ پر آیا وہاں پر میں اپنی مسز سے ملا اور انہیں میں نے ساری بات بتائی. وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئی. اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک بڑے حادثے سے تو بچ گیا, مگر میں وہ دن کبھی بھول نہیں سکتا, وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا. پھر وہ لوگ وہاں سے پاکستان چلے گئے اور اب وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں. یہ ایک پاکستانی کپل تھا جن کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا.
آپ بہت ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں میرے چینل پر، بہت شکریہ آپ کا۔ لسنرز، بہت سی نئی جگہ پر جب انسان جاتا ہے تو اس میں ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہم جا کر دیکھیں سراؤنڈنگ میں کیا ہے کیا نہیں، نئی جگہ ہے، نیا شہر ہے، یہاں پر کیسے علاقے ہوں گے، کیا کچھ ہوگا۔ خاص طور پر جو نئے ملک ہوتے ہیں وہاں پر تو ان چیزوں کا انسان میں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ بے شک جائیں، جانا بری بات نہیں ہے، آؤٹنگ کرنا بری بات نہیں ہے، مگر دھیان رکھا کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر نہ پہنچ جائیں جہاں پر آپ کے لیے کوئی پرابلم بن جائے۔ کسی جگہ کو بہت زیادہ ویران دیکھیں، وہاں پر آپ کو چہل پہل نظر نہ آئے، وہاں پر آپ کو گیدرنگ نظر نہ آئے، تو سمجھ جایا کریں کہ کوئی بات ہے، کوئی ایشو ہے جس وجہ سے یہ جگہ ویران ہے یا اس طرح سے پرسرار سی ہے۔ اپنا خیال خود رکھا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی۔ آپ لوگوں کی سجیشنز میں پڑھتی بھی ہوں اور پوری کوشش کرتی ہوں کہ ان پر عمل بھی کروں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہا کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز میں سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔